इस तूफानी बारिश में जवान लड़की का अकेले जाना मुनासिब नहीं। बरखुरदार इसे घर छोड़ा। बाबा जानी के हुक्म पर शाहजहां ने गाड़ी निकाली। कुछ देर में वो हुरिया के घर पहुंच गए। ताला खोलते वो बारिश में मुकम्मल भीग चुकी थी। मुझे चाय नहीं पिलाएंगी? शाहजहां की नजरें इसके आया होते सरापे पर थीं। जी आ जाएं। हुरिया की नजर में वो दुनिया का नफीस तरीन इंसान था, मगर दरवाजा बंद होते ही शाहजहां ने इसे अपनी बाहों में भरा और इसकी असमत तार तार कर दी। कुछ लम्हों में वो इसकी जिंदगी बदल चुका था। घर वालों के आने से पहले हुरिया गिरते पड़ते सब निशान मिटा चुकी थी, मगर कुछ दिन बाद इसका पेट अचानक बढ़ने लगा तो वो शाहजहां के बाप के पास पहुंच गई। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि वो शाम इसके लिए ऐसी हादसाती शाम साबित होगी। किसी बुत की तरह वो बेयारो मददगार बैठी रही। पहली बार उसे अंदाजा हो रहा था कि जिंदगी में अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो माँ का होना लाजिम होता है। और इस वक्त हल्की हल्की बारिश में गेट के जाने वो लड़खड़ाते हुए कदमों से जाती हुई लड़की बस आने वाले वक्त से खौफजदा थी। मुकद्दर ने इसे जलीलो खवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप गेट के बाहर रुकें, छोटे साहब अभी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, वो आपको घर छोड़ देंगे। चौकीदार ने मुअद्दब होकर ऐसे कहा और वो अपने दुपट्टे को दुरुस्त करती हुए एक जानिब हो गई। चेहरे पर से खौफ के बायस हवाएं उड़ रही थीं। कुछ ही देर के बाद गाड़ी इसके सामने आकर रुकी और आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर वो पीछे बैठने लगी। आगे आकर बैठे, मेरे ख्याल में मुलाजिम नहीं हूँ। शाहजहां का एक सख्त और खुरदरी आवाज इसकी समातों से टकराई और इसने अपना कांपता हुआ हाथ दरवाजे से हटा लिया। जल्दी से फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर वो इसके साथ बैठ गई। पूरा रास्ता हिम्मत ही न हुई कि वो खुद से इस शख्स को मुखातिब करती, जिसकी खुशबू ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले रखा था। बाहर का मौसम हद से ज्यादा खुशगवार था। तकरीबन 8 बजने वाले थे, लेकिन ठिठुरती हुई सर्दी और यख बस्ता हवाएं माहौल को इतना सर्द कर चुकी थीं कि यूं मालूम हो रहा था जैसे सारा जहां बिस्तर में दुबक कर छुप गया हो। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी हो। गाड़ी एक आम से इलाके की जानिब बढ़ने लगी, जो कि इनका घर हवेली से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए बामुश्किल 15 मिनट ही लगे होंगे। इसने गाड़ी इस तंग तारीख गली के मोड़ पर ही रोक दी। अपने दुपट्टे को संभालते हुए वो फौरन गाड़ी से उतरी। कुछ देर अजीब इज़्तिराब का शिकार होकर उंगलियां चटखाती रही और फिर आहिस्तगी से झुकी थी। मुकाबिल ने पलटकर दिलचस्पी से इसे देखा। ठंडी ठार बूंदें इसके वजूद पर गिर रही थीं। पहले भी कुछ देर वो बारिश में खड़ी रही, इसके लिए पूरे कपड़े भीग कर साथ चिपक गए और अंदर बैठे हुए शाहजहां की आंखों में अजीब सा जुनून और दिलचस्पी उभरने लगी। अपने खुश्क लबों को तर करते हुए इसने आहिस्तगी से शाहजहां को मुखातिब किया। शुक्रिया खान साईं। इसके अंदाज में सिर्फ एहतराम था, एहतराम और खौफ की आमेजिश, और शाहजहां दूसरी सीट पर कोहनी टिकाते हुए इसकी जानिब झुका। यहीं से साईं को शुक्रिया कहकर भेजने के बजाय अपने घर में ले जाने की जुर्रत करो। अब जहां इतना सब कुछ हो चुका है तो क्यों ना तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होकर इससे भी रौनक बख्श दी जाए। इसके चेहरे पर फैले हुए तासुरात को वो समझ नहीं पाई। इसकी नजरों की अजीब चमक में वो गाड़ी से उतरा और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वो इसके पीछे पीछे चलने लगी। तुम जानती हो, आज से पहले मैं कभी ऐसे इलाकों में नहीं आया। ये तारीख गली, ऐसी गलियों में हम बचपन में खेलने से भी इज्तनाब करते थे, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ रहा हूँ। ठंडी बूंदें इसकी शर्ट पर भी गिर रही थीं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा जल रहा था जिसने इसे सर्दी को महसूस ही नहीं करने दिया। अपनी आंखों में फैले हुए आंसुओं को बामुश्किल हलक तक पहुंचाते वो चुपचाप इसके साथ चली आ रही थी और अचानक एक पोसीदा से दरवाजे के सामने रुक गई। खान साईं, ये हमारा घर है। इसने पलटकर इस छोटे मकान को देखा जिसके दरवाजे में लगे हुए इस जंगदार ताले में चाबी घुमाते हुए वो अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पा रही थी। कुछ कदमों के फासले पर वो अपनी पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा था। अचानक एक मानूस की आवाज से दरवाजा खुला और इसने हटते हुए शाहजहां को रास्ता दिया था। सर झुकाकर वो इस घर में दाखिल हो गया, जहां रखी कोई भी चीज काबिले दीद नहीं थी।
گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے فوراً لائٹ آن کی، جبکہ شاہ جہاں اس سے اپنی نظروں کی زد میں لیے کھڑا تھا۔ تمہارا باپ کدھر ہے؟ اس کے پوچھنے پر حوریہ نے بامشکل نظریں اٹھا کر شاہ جہاں کے چہرے کو دیکھا۔ پتہ نہیں۔ لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی اور شاہ جہاں کی نظریں اس کی بھیگے ہوئے گلابی لبوں پر جم سی گئیں۔ اس کی ماں پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ اس کا باپ ایک پنجابی تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے ملے، یہ بھی ایک لمبی کہانی تھی، لیکن اس وقت اس کی اپنی کہانی اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ وہ کسی اور کہانی کے بارے میں سوچنے سے گریز کر رہی تھی۔ بار بار اپنے کرتے کو اپنے جسم سے کھینچتے ہوئے وہ خود کو سامنے کھڑے شخص کی گہری نظروں سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تو شاید وہ سمجھنے میں غلط تھی۔ آج سے پہلے رشتہ بھی ایسا نہیں تھا، اور پھر وہ واقعہ، وہ سیاہ واقعہ جو سب کچھ نگل گیا، شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا جو اس وقت شاہ جہاں اس کے قریب آتے ہوئے اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ خان سائیں اسے بامشکل اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے سینے پر جما لی تھی، جیسے اسے دلاسا دے کر اندر موجود دھڑکن کو سنبھال رہی ہو۔ دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے وجود کے ارد گرد اپنے بازو مضبوطی سے جما کر اس نے گویا فرار کا ہر راستہ ختم کر دیا، اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے دوپٹے کو اتار کر پاس پڑی ہوئی کرسی پر پھینک دیا۔ وہ تڑپ اٹھی، پورے وجود میں لرزش پھیل گئی۔ ابھی وہ ایک قیامت سے نہیں نکلی تھی کہ یہ دوسری قیامت اس کی منتظر تھی۔ شاہ جہاں کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی زلفوں میں سڑکنے لگے۔ سختی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر وہ اس کے چہرے کو اپنے قریب لے آیا۔ آج پھر تمہارے گھر آ کر تمہیں وہ سب کچھ کیوں نہ بخش دیا جائے جس کی تمہیں طلب ہے؟ شاہ جہاں کی گہری سانسیں، الجھا ہوا ماحول اور اس کی آنکھوں کی بے یقینی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے خان سائیں، وہ بڑے تماز سے بولی، جبکہ شاہ جہاں نے دونوں کندھوں سے اسے تھام کر اتنی شدت سے اپنے قریب کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ ہاں، تم میرے بارے میں ایسا کہہ سکتی تھی اگر میں کچھ غلط نہ کر رہا ہوتا۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے وجود کو کھریدتے جا رہے تھے، جبکہ زرد پڑتی رنگت کے ساتھ وہ بس التجا کر رہی تھی۔ شاہ جہاں نے جھٹکتے ہوئے اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ باہر آسمان نے سیاہ چادر اوڑھ کر رات کی گہرائی کا یقین دلایا تھا، اور یہاں وہ اس کی نس نس میں اترتا ہوا اس کے وجود کو روند رہا تھا، اپنا غصہ نکال رہا تھا، اپنا جنون ظاہر کر رہا تھا، یا اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ یہ تو وہ اس وقت نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہاں، مگر اس کے وجود کی ساری خوشبو سے آراستہ ہو کر وہ جب پلٹا تو دیر تک اس کے سفید چہرے کو دیکھتا رہ گیا، جو نہ جانے کس احساس کے تحت سرخیوں میں گھلا ہوا تھا۔ اس کے گال تھپ تھپائے ہوئے وہ اسے سہارا دے کر اپنے سامنے بٹھا چکا تھا۔ یہ ضروری تھا، اب تم سب کو کہہ سکتی ہو کہ تمہارے وجود پر شاہ جہان خان کا حق ہے، کیونکہ میں نے اپنی مہر ثبت کر دی ہے۔ ویسے بھی کوئی چیز اگر میرے نام سے منسوب ہو جائے تو میں اسے اپنا بنا کر اس کی اوقات یاد دلاتا ہوں۔ لائٹر سے سگریٹ سلگا کر اس نے لبوں سے لگا لی۔ تیز دھواں پورے کمرے میں پھیلتا چلا گیا، اور یوں حادثاتی شام ایک بےہودہ رات کا دروپ دھار کر اس کے لیے کچھ ایسا لکھنے والی تھی جو اس کی زندگی کو برباد کر دیتا۔ وہ یہاں سے جا چکا تھا، اس کے باپ کی آمد کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ آج اس کے پاس خاصی رقم تھی تو آج گھر واپس آنے کے بارے میں وہ بھلا کیسے سوچ سکتا تھا؟ روتے ہوئے دیوار سے اپنی پشت کا کراس اس نے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا، اور ریزہ ریزہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حویلی کے مالکان میں سے ایک تھا، شاہ جہان خان، جس کی دھاک پورے گاؤں پر بیٹھی ہوئی تھی، جہانگیر خان کا بیٹا، جس جہانگیر خان کو ہمیشہ سے انصاف پسند مانا جاتا، وہ اس کے لیے دنیا کا نفیس ترین انسان تھا۔ لیکن شاید آج سے صرف ایک ہفتہ قبل وہ بڑے اشتیاق سے حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ گھر میں پڑے فاقوں سے بہتر تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح گھر سے نکل کر پیٹ پالتی۔ ایک عرصہ پہلے اسے کس قدر شوق تھا کہ اس حویلی کو دیکھنے کا، لیکن اس کی ماں رضیہ بی پر ہر بار ہی انکار کر دیتی، بلکہ اسے سختی سے ڈانٹ دیتی۔ حوریہ، تم اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ تمہارے لیے جو مشکلات اٹھانی ہیں میں نے ہی اٹھانی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ان مشکلات میں پڑھ کر تم اپنا مستقبل برباد کر لو، اور وہ
دیر تک اپنی ماں کی شفیق چہرے کو دیکھتی رہ جاتی، جس کی ضعیفی برباد ہو چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی ماں تھی، کسی صورت اپنی بیٹی کے مستقبل پر کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے کے جاتے ہی شگفتہ بیگم نے کام پر رکھ لیا۔ ایک عرصہ اس گھر میں رضیہ نے گزارا تھا، اور وہ رضیہ بی کی بیٹی تھی، اسی کی طرح محنت اور لگن سے کام کرنے والی، جس کے بارے میں رضیہ نے ہمیشہ سے بتاتی آئی تھی کہ تم کو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو، اس سے بھی زیادہ جتنا رضیہ بیان کرتی تھی۔ شگفتہ بیگم کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کی آنکھیں اپنی ماں کے ذکر پر نم ہونے لگی تھی۔ بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جس بھی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے بیان کرنا، یہاں کسی بھی طرح کی جھجک میں نہ رہنا۔ اور وہ شکر گزاری سے اپنے کام میں لگ گئی۔ اس دن پہلی مرتبہ اس کا سامنا شاہجہان خان سے ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں وہ اس کے جوس لے کر گئی۔ نسرین نے ہی جوس بنا کر اسے بھیجا تھا کہ وہ چھوٹے صاحب کے کمرے میں دے کر آئے۔ آہستگی سے اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر سے ایک سنجیدہ سی آواز ابھری، آ جاؤ نسرین۔ اپنی خشکی لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ شاہجہاں اس سے دیکھ کر اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں نے کوئی نئی ملازمہ رکھ لی ہے۔ تم نئی آئی ہو یہاں پر؟ اس نے پوچھا، اور حوریہ نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ محض 22 برس کی عمر کی ملازمہ کو وہ دیر تک دیکھتا رہا، جو شکل و صورت سے ملازمہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں شاید اس نے شگفتہ بیگم سے ہی پوچھا، اور انہوں نے اس سے بتایا تھا کہ وہ رضیہ کی بیٹی ہے۔ جب دوسری بار ان کی ملاقات ہوئی تو وہ کچھ حیران سا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تم رضیہ بی کی بیٹی ہو؟ وہ کچھ حیران سا تھا، اور اس کی بات سن کر وہ آہستگی سے پلکیں جھکا گئی۔ آپ نے پوچھا نہیں خان سائیں، اس لیے۔ اور اسی لمحے وہ اسے دلکش لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب پوچھ رہا ہوں نا، تم نے تعلیم حاصل کی ہے، تمہارا کوئی اور بہن بھائی؟ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے، نہ جانے کیوں اس کا انٹرویو کرنے پر تلا تھا۔ نہیں، اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ تعلیم صرف تب تک حاصل کی جب تک اماں زندہ رہیں، اور اس کے بعد ختم۔ اپنی پاکٹ سے چند 1000 روپے نکال کر اس نے مسکراتے ہوئے حوریہ کی جانب بڑھائے۔ انہیں رکھ لو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو۔ اپنا خیال رکھنا، اور اگر مزید پڑھائی کے لیے کتابیں بھی چاہیے ہوں تو مجھے بتانا۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، اور اس نے پہلی مرتبہ پلکیں اٹھا کر اس شاندار سے مرد کو دیکھا۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، دلکش چہرہ۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بہت دلکش لگ رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کے لوگ وہ اکثر ٹی وی ڈراموں میں دیکھا کرتی۔ ایسے ہیروز دیکھ کر وہ سوچتی رہتی کہ کیا ایسے لوگ حقیقت میں ہوا کرتے ہیں؟ اور اب ایسا شخص حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتی، ابھی میری تنخواہ بہت دور ہے خان سائیں، اپنی انگلیوں کو مڑوڑتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ گئی، اور شاہجہاں کھلے دل سے مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اپنی طرف سے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شاید ابھی بھی اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، سو آگے بڑھ کر اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا، اور وہ دبکتے ہوئے دور ہو گئی۔ شاہجہاں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسے خوفزدہ بے سواس اس کے خوف کو زائل کرنے کے لیے اس سے نرمی سے رضیہ بی کے بارے میں بتانے لگا۔ ماما بتاتی ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا جب انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ سمجھو کہ یہ ان کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اور تم نہ مانگو کے ساتھ اس نے چھپ چھاپ وہ پیسے رکھ لیے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ گھر میں فاقے تھے۔ اس کا باپ تو باہر سے کھا پی کر آ جاتا، لیکن اس کی زندگی اجیرن تھی۔ اس وقت بھی اس کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ اس نے اپنی ماں کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کھلے ڈھیلے ڈھالے لباس میں وہ کوئی عجیب ہی مخلوق محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ماں خوبصورتی غربت میں چھپ کر رہ گئی، لیکن پھر بھی دیکھنے والی نگاہیں حسن کا اندازہ لگا لیا کرتی ہیں۔ اس کے میلے کچیلے بے رنگ سے بھی اس کی چمکدار رنگت واضح ہو جاتی تو دیکھنے والے کی سانس اٹک جاتی۔ اس روز شگفتہ بیگم سے جلدی چھٹی لینے کے بعد وہ سیدھا مارکیٹ آئی، جہاں وہ پہلے اماں کے ساتھ آیا کرتی۔ ضرورت کا سامان خرید کر وہ گھر آئی تھی، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اگلی صبح اس کا باپ بھی آ گیا۔ اس کے بعد کی خصلتوں کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ اس کی عزت تار تار ہو جاتی۔ اس وقت تک محلے کی اوباش اور آوارہ لڑکے اسے نوچ چکے ہوتے، لیکن اپنی عزت کا خیال خود رکھنے کے تحت وہ بہت سنبھل کر چلتی، اور ویسے بھی ارد گرد میں بسنے والے ہمسائے بھی اس کا خاص خیال رکھتے۔ شاید وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی ذات سے واقف تھے۔
اور اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ بن ماں کی بچی کس طرح زندگی گزار رہی ہے، یا پھر یہ خدا کا خاص کرم تھا کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ اسے اپنی عزت سے ہاتھ دھونا پڑے یا خدا نہ خواستہ اس کے لیے خوفزدہ ہونا پڑے۔ تمہارے پاس پیسے ہیں تو مجھے دے دو، آج کل تم حویلی جا رہی ہو، تمہارے پاس پیسے تو ہوں گے۔ نواز اپنی خبیث چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا ہوا بڑبڑایا تو وہ تیز نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ ابا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جو پیسے تھے میں سامان خرید کر لے آئی ہوں۔ دو ٹوک بات کر کے وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی اور نواز نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ اپنی ماں کی طرح مجھ سے باتیں چھپاتی ہو، میں تمہارا باپ ہوں، لاؤ پیسے مجھے دو۔ اب وہ سختی پر اتر آیا اور اس نے کھینچتے ہوئے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ شرم نہیں آتی ابا، بیٹی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، پھر بھی اس سے پیسے مانگتے ہوئے؟ پہلے تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے اماں مر گئیں، اور اب میں؟ اور اسے دھکیل کر وہ وہیں چھوڑتے ہوئے اس کا باپ کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ نشے نے اب اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ کسی سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا، نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ مار پیٹ کرتا، لیکن پھر بھی اپنی عیاری اور چالاکی کے باعث اپنے نشے کے اسباب مہیا کرنا وہ خوب جانتا تھا۔ وہ دوڑتی دوڑتی اس کے پیچھے گئی۔ اس کے باپ سے کچھ بعید نہیں تھا کہ کھانے پینے کا سامان اٹھا کر ہی بیچنے چلا جاتا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس بوسیدہ سے کونے میں پڑے ہوئے صندوق کو کھنگالتے ہوئے وہ حیرت سے اس میں رکھے راشن کے سامان کو دیکھتا چلا گیا۔ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ وہ اب سختی سے پوچھ رہا تھا۔ ساری زندگی رضیہ نے نوکری کی اور اپنی کمائی لا کر اس کے ہاتھ پر رکھی، اور وہ حقیقت میں اسی چیز کا عادی ہو گیا تھا۔ یہ پیسے مجھے چھوٹے خان صاحب نے دیے ہیں، صرف خرچے کے لیے، وہ بھی اماں کی طرف سے۔ اپنی معصومیت کی وجہ سے وہ صاف صاف بتا چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قہر کو آواز دے رہی ہے۔ اس کے باپ کا لالچ اس قدر تھا کہ اگر وہ اس کی زندگی بھی برباد کر دے گا تو بھی ختم نہیں ہو پائے گا۔ اس روز تو وہ گھر کا کچھ سامان اور جو نقدی اس کے پاس تھی اسے لے کر چلا گیا، لیکن آدھی رات کے وقت دوبارہ واپس آیا۔ یہ اب روز کا معمول ہو چکا تھا۔ وہ کہاں تک ماتم مناتی، کہاں تک روتی رہتی؟ جب سے پیدا ہوئی تھی اس نے اپنے باپ کی یہی حرکتیں دیکھی تھی۔ اٹھو اور مجھے بتاؤ کہ چھوٹے خان صاحب نے تمہیں پیسے کیوں دیے تھے؟ اب اس کا نشہ پورا ہو چکا تھا، اس وقت وہ مکمل آنکھیں کھولے بس سوال اور جوابات کر رہا تھا۔ بھائی پیسے مجھے خان صاحب نے اس لیے دیے تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ اماں کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اسے لگا یہ صرف تحقیق ہے، اس کا باپ کسی خدشے کا شکار ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو اس کے باپ کے ذہن میں چل رہا ہے وہ چاہنے کے باوجود اس تک پہنچ نہیں پائے گی، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اپنی ضروریات کے لیے اگر عزتیں فروخت بھی کرنا پڑتی تو وہ کر لیتا۔ تمہارا چکر چل رہا ہے چھوٹے خان صاحب کے ساتھ، اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کے باپ نے کہہ دیا ہے، اور وہ دھک سے رہ گئی۔ ابا خدا کا خوف کرو، بیٹی سے ایسی باتیں کرتے ہو؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ چیخ پڑی تھی، جبکہ اس کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت تو معاملہ چپ چاپ نپٹ گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اصل مصیبت تو کل کھڑی ہوگی۔ دوسرے دن وہ معمول کے مطابق حویلی گئی، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اس کا کوئی بھی، اسے معلوم تھا کہ اماں بس دنیا میں نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا نہیں جو اسے بے تسلی اور اطمینان بخش دے، لیکن ابا اسے اپنے لالچ کا شکار نہ بنائے۔ لیکن شاید وہ اتنا جلدی ٹلنے والا نہیں تھا۔ اس روز اس کے باپ نے اس کی موجودگی میں حویلی میں آ کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، رونا پیٹنا ڈالا، اور وہ تمام باتیں جن کا شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جہانگیر خان کے سامنے کھڑا تھا۔ خان صاحب آپ تو بڑے انصاف پسند تھے، وہ غربت سے گھبرا کر میری بیٹی تم لوگوں کے گھر کام کرنے کے لیے آئی، اور آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، جو باپ کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ نواز الدین جہانگیر خان کی گرج نے بے پوری حویلی کو ہلا دیا۔ خوفزدہ ہونے والوں میں سے خود نواز بھی تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس معاملے کو وہ جتنا ابھارے گا اپنی عزت بچانے کے لیے، خان حویلی کے مکین اس سے رقم سے نوازیں گے، اور وہ رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہوگی، اچھی خاصی رقم ہوگی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بیٹی نے مجھے خود بتایا ہے، اور پھر اس بات کو چھپانے کے لیے چھوٹے خان صاحب نے اس سے رقم بھی دی۔
وہ فوراً آگے بڑھی تھی، اپنے باپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے سنبھالنا چاہا جب اس کے باپ نے اسے سختی سے جھٹکتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اب اگر یہ آپ کے خوف میں جھوٹ بولتی ہے تو اور بات ہے، آپ بلائیں خان سائیں کو اور پوچھیں گے اس نے میری بیٹی کو پیسے نہیں دیے۔ آپ سب لوگوں سے ہٹ کر یہ ایک بہت بڑا ہنگامہ تھا، ایک ایسا ہنگامہ جس نے اس کی روح کو گھائل کر دیا۔ خانوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اتنا بڑا تماشا لگایا کہ صرف حویلی والے نہیں بلکہ پورا گاؤں اس تماشے کا گواہ بن گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لاکھ انکار کر لیتی، لیکن اس کا باپ گاؤں میں ایسا تماشا لگا کر آئے کہ لوگ پھر بھی شاہ جہان خان کو ہی قصوروار سمجھتے، نہ کہ اس کے باپ کو۔ حالانکہ اس کے بعد کی اصلیت سے علاقے کا ہر شخص واقف تھا، لیکن پھر بھی بڑے لوگوں کے حریف بھی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ اس کا باپ گھسیٹتے ہوئے اسے لے کر واپس آ گیا۔ خدا کا خوف کرو ابا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ اس نے رو رو کر اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا تھا، لیکن اس کے باپ کے دل پر نہ ہی بجلی گری اور نہ اسے رحم آیا۔ وہ رحم کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ خبردار، اگر تم نے کسی کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش کی تو جیسا میں کہوں گا ویسے تم کہو گی، ورنہ میں تو خانوں کے ہاتھ مارا جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں زیر زمین دفن کر کے جاؤں گا، یا پھر سیٹھ افتخار کے ہاتھوں تمہیں بیچ کر تمہاری قیمت وصول کر لوں گا۔ اور وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ، یہ کون سی آزمائش تھی؟ ایک قیامت جو اس کے دل پر ٹوٹنے والی تھی۔ یہ شخص اس کا سگا باپ تھا، اس کا اپنا باپ جس نے اسے پیدا کیا، اور آج وہ اسے بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک قفل پڑ گیا، ایک 22 سال کی کمزور اور معصوم لڑکی، اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگلے دن اس نے اپنے باپ کے ہمراہ حویلی میں بلاوا سنا۔ خان جہانگیر خان نے اس کے باپ اور اس دونوں کو حویلی میں بلوایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہے گی۔ اس کا باپ سارا راستہ اسے دھمکیوں سے خوفزدہ کرتا رہا۔ اب معاملہ یوں تھا کہ ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی۔ وہ جس جانب بھی جاتی اوندھے منہ گر جاتی۔ اس کے لیے موت کوئی مشکل چیز نہیں تھی، لیکن ایسی تذلیل بھری موت کا انتخاب کرنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اس کی ماں نے ساری زندگی عزت بنائی اور وہ بھی عزت سے جینا مرنا چاہتی تھی۔ خانوں کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے کونے میں پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے شاہ جہاں خان کو دیکھا، جس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ اس کے دل پر کون سی قیامت بیت رہی تھی وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے غیظ و غضب سے بھی وہ واقف تھی۔ ایک شخص کی اچھائی کا بدلہ اس طرح دیا جائے؟ بھری کچہری میں وہ سر جھکا کر یوں کھڑی تھی جیسے کہ اس نے بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ ماں کی شال اس کے کندھوں پر پڑی تھی۔ سفید رنگت میں کھلی ہوئی تابیاں اسے افسردگیوں میں لپٹی ہوئی حسینہ بنا رہی تھی۔ جہانگیر خان نے بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اگر شاہ جہاں خان نے تمہیں قیمت دی ہے یا تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا ازالہ میں کر دوں گا۔ اور وہ بے تحاشا اس کا دل چاہا کہ وہ جہانگیر خان کے قدموں سے لپٹ جائے، انہیں بتایا کہ اس کا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ بس ساکت کھڑی رہی، کسی بت کی طرح جس میں نہ جان باقی ہو نہ خواہشیں۔ میں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک منصفانہ اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ میں نے نواز کی بیٹی کا نکاح شاہ جہان خان سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسے لگا تھا کہ جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا باپ بھی ساکت رہ گیا، جس کا پورا پلان نیست و نابود ہو گیا تھا۔ وہ شخص جس نے دولت کے لالچ میں کے لیے اتنا بڑا ہاتھ مارا، اور جہانگیر خان نے ایک نیا پہلو ڈھونڈ لیا۔ اتنا بڑا ہاتھ مارا؟ اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ سر اٹھا کر اس شخص کو رد عمل اس کا دیکھے، لیکن اس میں ہرگز اتنی ہمت نہیں تھی۔ بس اس کی بے جان وجود کو گھسیٹ کر ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا اور کچھ دیر کے بعد اس کے تمام حقوق شاہ جہان خان کے نام منتقل کر دیے گئے۔ لوگ جہانگیر خان کو ان کے فیصلے کی داد دینے کے بعد یہاں سے نکلتے چلے گئے، اور جہانگیر خان نے خود بھی اس کے باپ کو ایک بڑی رقم دی تھی، اور اب تو یہ پیسہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو بھی، اور اب وہ شاہ جہان خان کی امانت ہے۔ ہم کچھ عرصے کے بعد آ کر تمہاری بیٹی کو رخصت کروا لیں گے، اور یہ جہانگیر خان کا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے باپ کے ہاتھ پر ایک بڑی رقم رکھی گئی تھی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ رخصتی کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، جیسے کوئی قیامت آ کر اس سے لپٹ گئی ہو، جیسے کہ سورہ اسرافیل اس کے کانوں میں پھونک دیا گیا ہو۔
لیکن وہ سر جھکائے اپنی بکھری ہوئی ذات کے سنگریزے سنبھال بیٹھی تھی۔ کیا رخصتی اور کہاں کی رخصتی؟ اس کے باپ کو رقم مل گئی، وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ ہی فرار ہو گیا تھا۔ اسے وہیں چھوڑ کر حویلی کی خواتین کا رد عمل کیسا تھا یہ تو وہ جان ہی نہیں پائیں۔ بس وہاں سے اٹھ کر وہ اعلان میں چلی گئیں، گہرے بڑے لان میں بیٹھ کر اپنے گھٹنوں پر سر رکھے وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے باپ کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ یہاں سے جا چکا تھا اور اب اتنی جلدی واپس آنے والا نہیں تھا۔ وقت آہستہ آہستہ بیتتا جا رہا تھا جب اسے بڑے خانسائیں کی جانب سے یہ سندیشہ ملا کہ شاہ جہاں خان اسے گھر چھوڑ آئے گا۔ موسم ابر آلود تھا، ہوائیں بہت تیز اور اندر کا موسم اتنا ہی گرم۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا شاہ جہاں خان غصہ ہوگا، لیکن اس قدر جنون ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی، اور اس رات وہ سارا جنون اس کے وجود میں انڈیلتے ہوئے اسے ایک اور قیامت سے آشنا کروا گیا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ ایک ہی دن میں بارہا مرنا کیسا ہوتا ہے تو وہ بلا جھجک کہہ دیتی کہ بالکل اس طرح جس طرح وہ مر رہی ہے۔ شاہ جہاں خان غائب ہو گیا، اس کے بعد وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ 2 دنوں تک وہ جس اذیت کا شکار رہی وہی جانتی تھی۔ اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا، نس نس تڑپ رہی تھی، روح جس سے گھائل ہو گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ حویلی کا رخ کرتی۔ اس کے باپ کا رویہ پہلے سے بہت بہتر تھا، شاید اس لیے کیونکہ اب وہ شاہ جہاں خان کے نکاح میں ہے اور وہ خانوں کی شان و شوکت اور غیظ و غضب سے خوفزدہ تھا۔ تمہاری ماں کا جو بھی سامان پڑا ہے اسے نکال کر تیار کر لو، خدا جانے اے خانسائی کب رخصتی کا حکم دے دیں اور تمہیں یہاں سے جانا پڑے۔ وہ اسے ہی کہہ رہا تھا، وہ تو سہمے ہوئے چہرے کو جھکائے بیٹھی رہی۔ یہاں سے جانے والا حسین شخص اس کے وجود پر اپنی مہر ثابت کر گیا۔ وہ اس کے وجود کو اپنے نام کی اذیت دے گا اور ابھی سی اذیت کو سنبھالے وہ اس کی منتظر تھی۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اسے شاہ جہاں خان کا انتظار ہوتا، لیکن وہ غائب ہوتا۔ شخص دوبارہ لوٹ کر اس کے دروازے پر نہیں آیا۔ اس وقت وہ اپنے فارم ہاؤس پر تھا، ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ سے نکلتا ہوا دھواں اب مدھم پڑ چکا تھا۔ سگریٹ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو کس نے اچھالتے ہوئے دور پھینک دیا، جس نے کوشش کی تھی کہ وہ خود کے ساتھ وقت گزارے، اس واقعے کو بھول جائے۔ وہ اتنا ہی اس پر اثر انداز ہوتا، آنکھیں بند کرتا تو دوسری بھوری آنکھیں اسے دیکھتے ہوئے التجا کرنے لگتی۔ خان صاحب آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس سوچ وہ کیوں اتنے جنونی ہو گیا تھا، اتنا غصہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ دیر تک سوچتا رہا۔ غلط وہ بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی بہت غلط کیا گیا۔ اس کے سارے خواب، ساری امیدیں اور ساری ہمت اس وقت جواب دے گئی جب اس پر کیچڑ اچھالا گیا۔ جس طرح یہ عورت کے لیے چھوٹی بات نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ایک عزت دار مرد کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس کی عزت کی جانب انگلی اٹھائی جائے اور پھر بے بسی اس قدر زیادہ ہو کہ وہ اپنی جانب اٹھائی ہوئی انگلی کو توڑ نہ پائے۔ اس کا باپ درمیان میں حائل ہو گیا، ورنہ نواز الدین سے سچ اگلوانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور وہ دن اس سے اچھی طرح یاد تھا۔ اس دن اس نے حویلی میں کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا۔ بابا میں آپ کو ایسا لگتا ہوں آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ 28 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اس کے کندھے اس کے باپ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ جو بھی ہے، لیکن اب علاقے میں بات پھیل گئی، اب میں واپس نہیں ہٹ سکتا۔ جہانگیر خان صاحب مکر گئے۔ بابا میرے لیے سٹینڈ لیں۔ وہ جھکتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں تمہارے لیے سٹینڈ لوں تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ اور پھر وہ رات بھی تو ایسی ہنگامہ کن رات تھی۔ 28 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ کسی عورت کے لیے اس قدر قریب آیا کہ اس کی ذات میں سما جائے، اپنے نقش و نگار چھوڑ جائے یا پھر اس سے اذیت میں مبتلا کر جائے۔ یہاں آئے ہوئے اس سے پورا ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہ بھی اس کی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار تھا۔ اس کی ماں بار بار اسے کالز کر کے واپس آنے کا کہہ رہی تھی، لیکن اس سے معلوم تھا وہ جس دن واپس چلا جائے گا اسی دن اس کا باپ اس لڑکی کو رخصت کروا کر لے آئے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ واپس تو اسے ہر حال میں جانا تھا، چاہے وہ جتنا بھی یہاں رہ لیتا، چاہے اس رشتے سے جتنا بھی منہ موڑ لیتا، اور پھر غصے میں اس روز وہ جو قدم اٹھا کر آیا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا، اس بات سے تو وہ ابھی تک بے خبر تھا۔ وہ سیدھا صحن میں جھاڑو لگا کر وہ برتن دھونے بیٹھ گئی۔ کل سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ایک تو پورا بدن بخار سے ٹوٹ رہا تھا اور دوسرا ایک عجیب سی بے بسی اس کی نس نس میں اتری ہوئی تھی۔ آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں پر قابو نہ رکھتے ہوئے وہ کبھی اپنے ذہن میں اپنی ماں کا خاکہ بنانے بیٹھ جاتی تو کبھی اس شخص کا جس کے نام سے وہ منسوب تھی۔ سارے برتن دھونے کے بعد وہ اچانک اٹھی،
لیکن زوردار طریقے سے آنے والے چکر نے اسے تھم جانے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی وہ زاروقتار طریقے سے نیچے گری، اور بس اسے ہی معلوم تھا کہ اس کے ماتھے پر شدید جلن کا احساس ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور بند ہوئی آنکھوں میں بس ایک ہی عکس نمایاں تھا، اور وہ آہستگی سے اس کی گردن پر جھک رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ گویا اس کے خوف سے سہم کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، اس نے آہستگی سے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ وہ رخسانہ آپا کے کمرے میں موجود تھی، ان کی چارپائی پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی رخسانہ آپا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ آپا کے پاس وہ قرآن مجید پڑھتی رہی جب وہ چھوٹی تھی، اور تب ہی سے وہ انہیں آپا کہہ کر مخاطب کرتی۔ ایک دو دنوں کے بعد اس کی خبر گیری کے لیے وہ اس کے گھر آ جاتی، اور شاید اچھی قسمت کی وجہ سے اسی وقت وہ اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اسے گرے ہوئے دیکھا تو وہ اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں۔ اپنے ماتھے پر اسے پٹی کا احساس ہوا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے حوریہ؟ چھوٹا سا زخم آ گیا تھا تو میں نے ساتھ بیلٹ ورکر کو بلا کر پٹی کروا دی۔ وہ فوراً اٹھنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں رخسانہ آپا، میں چلتی ہوں، گھر کھلا ہوگا اور ابا بھی آنے والے ہوں گے۔ وہ چارپائی سے نیچے اترنے لگی۔ جب رخسانہ نے اسے سختی سے تھام لیا، ادھر سامنے بیٹھے اور میری بات سنو۔ رخسانہ کے لہجے میں کچھ عجیب تھا، جو وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ جی، اس کا دل دہلا تھا۔ ہیلتھ ورکر نے تمہارا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سب کیا ہے حوریہ؟ اور وہ دھک سے رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسے رخسانہ آپا کے چہرے کی طرف کتنی دیر دیکھنا ہے۔ وہ بس دیکھتی چلی گئی جب تک کہ رخسانہ نے اسے جھنجھوڑا نہیں تھا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں حوریہ؟ یہ سب کیا ہے بچے؟ وہ ہمیشہ سے محبت سے پیش آئیں اور وہ بھی ان کی بے پناہ عزت کرتی، لیکن اس وقت اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ وہ بس ماں سمجھ کر ان سے لپٹتے ہوئے رو پڑی۔ یا اللہ، یہ کیسا مقدر تھا اس کا، جو اسے اذیت کا شکار بنانے کے لیے ایک نئی مشکل کو ڈھونڈ لایا تھا۔ اور پھر اس نے آہستہ آہستہ رخسانہ آپا کو ساری بات بتا دی۔ یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا شاہجہان خان کا تھا، اس بات سے وہ واقف تھی۔ کیا ہوتا اگر شاہجہان خان صاف مکر جاتا تو؟ اور اس کی بات سوال نشان تھا۔ وہ کافی دیر روتی رہی۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، شاہجہان خان تمہارا شوہر ہے، تم اس کے نکاح میں ہو، اسے کچھ نہیں ہوا۔ گڑیا اس کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے اسے دلاسا دیتی چلی گئی۔ تم کل بھی جائیں سائیں کے پاس جاؤ اور انہیں اس بات سے آگاہ کرو کہ اگر تمہارے باپ کو معلوم ہو گیا تو پھر کوئی ڈرامہ رچا لے گا۔ اور وہ بھی ان کی بات سے متفق تھیں، لیکن اب سے پوچھے بغیر حویلی جانا اور پھر وہاں جا کر وہ کیا کہتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ ایک بچی گھر کی دیواروں سے لپٹی رہتی، ایک دیوار سے دوسری دیوار اور پھر پورے علاقے میں پھیلتی چلی گئی۔ اور یہ خبر خان حویلی کے خانوں تک کیسے پہنچی، اس بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بس اس نے اس شام شاہجہان خان کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ساتھ جہانگیر خان بھی تھے۔ ہم اپنی بہو کو حویلی واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اگلے 2 دنوں میں بارات لے کر آؤں گا اور پوری عزت سے اسے رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ وہ صرف نواز کو آگاہ کرنے آئے تھے۔ نواز میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کچھ بھی کہہ لیتا، سو چپ چاپ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن کمرے میں آنے کے بعد بھی دل کی دھڑکنوں سے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اور شاہجہاں کی نظریں دیر تک اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ یہ خبر کیسی تھی وہ بھی نہیں جانتا تھا، بس اس خبر نے اسے ساکت کر دیا۔ کسی نے اسے کچھ بھی نہیں پوچھا، بس وہ تھا اس کا اپنا ضمیر اور اس کی ملامتیں۔ وہ کیسے اس رات اسے اپنے جنون کا نشانہ بنانے کے بعد واپس چلا گیا، کتنا روئی ہوگی، کتنا تڑپی ہوگی، اور پھر جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس کے بعد اس نے کیا کیا ہوگا۔ بالکنی میں کھڑا وہ دیر تک آسمان کو دیکھ کر اسی کے متعلق سوچتا رہا۔ یہ نکاح کا اثر تھا یا اس کے معصوم حسن کا؟ وہ اس کے حواسوں پر سوار تھی جس روز اسے اتنے قریب کیا تھا، اس روز کے بعد شاید دل سے اسے دور نہیں کر پایا۔ اور اسی لباس میں سجی ہوئی وہ معصوم سی دلہن ہر ایک کا دل دھڑکانے بیٹھی تھی، اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شاید زندگی میں اس نے پہلی مرتبہ اس قدر مہنگا اور شاندار لباس پہنا ہو۔
لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے۔ اب یہ مقدر کی مہربانی تھی یا کوئی نئی آزمائش، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی۔ کافی دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اماں کہتی تھی کہ وہ علاقے کی سب سے حسین دلہن بنے گی، اور آج وہ حسین دلہن تو بنی، لیکن دیکھنے والی اماں نہیں تھی۔ کم بخت یہ تھی کہ اس کے باپ نے اسے ایک آخری بار گلے لگا کر رخصت بھی نہیں کیا۔ بس وہ چپ چاپ اس دروازے سے نکل گئی جس میں اس نے صرف غریبی دیکھی تھی، صرف خوف دیکھا تھا۔ یہاں حویلی میں اس کا اچھا استقبال کیا، یوں جیسے وہ ان کی من چاہے دلہن ہو۔ ایسے شاہ جہاں کے کمرے میں لا بٹھایا تو وہ بس لرز گئی۔ ایک بار پھر اس کی دسترس میں اس کا جنون برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ کافی دیر گزر گئی، انتظار کرتے کرتے اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ پسینہ بار بار اس کی ہتھیلیوں کو نم کر رہا تھا، صاف شفاف ہتھیلیاں جن پر نہ ہی مہندی کے ڈیزائن تھے اور نہ ہی اس شخص کا نام۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد دروازہ آہستگی سے کھولا۔ دھڑکن کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی سانس کو بھی روک لیا تھا۔ اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے اس نے پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ اسی شان سے چلتا آ رہا تھا۔ وہی شان و شوکت، وہی شاندار پرسنالٹی، بے تحاشا اٹریکٹ کرنے والی خوشبو اور چمکدار آنکھیں، سلیقے سے بنائے گئے بال۔ ایسے دیکھتا ہوا وہ اس کے قریب آ رہا تھا جبکہ مقابل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی نظروں سے خود کو غائب کر لے۔ ایسے دیکھتے ہوئے وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ شدت سے رو پڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ اچھا خاصا بوکھلا گیا۔ کل وہ جس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اس سے روند کے چلا گیا تھا، اس وقت اس کے آنکھوں کو دیکھ کر تڑپتے ہوئے انہیں انگلی کی پوڑوں سے چن رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے تو ابھی کوئی بات ہی نہیں کی۔ اور حوریہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا تھا، یہ ساری ابا کی چال تھی۔ ابا نے اپنی مرضی سے جو کچھ کیا، میں اس میں شامل نہیں تھی۔ وہ شاید ابھی بھی اسی خوفزدہ تھی کہ اس لیے اس کے چھونے سے دور ہوتے ہوئے اسے اپنے بارے میں بتاتی جا رہی تھی، اور اسے نرمی سے اسے کندھوں سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ گزر گیا، میں اس پر بات نہیں کروں گا، بلکہ تم اسے ٹرسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس حالت میں۔ اور وہ نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے سے جتا رہی ہو کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے، اور پہلی مرتبہ شاہ جہان نے اس کے سامنے سر جھکا لیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس رات کیا ہوا، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ صرف میرا جنون تھا، میرا غصہ یا پھر بدلہ۔ مردوں کے بدلے مردوں سے ہوا کرتے ہیں، خان سائی لڑکیوں سے نہیں۔ نرمی سے بات کرتے ہوئے اسے شرمندہ کر گئی، اور شاہ جہاں اس کے سامنے لیٹ گیا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیوں کیا ہے؟ وہ حیران سے اس کی بات سن رہی تھی، نہ اس بچے کے لیے اور نہ ہی تمہاری حسین اور معصوم شکل کو دیکھ کر، بلکہ اس لیے کیونکہ اس بار میں انتخاب مقدر پر چھوڑنا چاہتا تھا اور اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا، اور وہ بس سنتی جا رہی تھی۔ یہ انکشاف اس کے لیے نیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی شاہ جہان خان کی زندگی میں کوئی لڑکی آ چکی تھی جس نے شاید عدالت اور شان و شوکت کے لیے اس سے اپنایا، اور پھر اس کی محبت اور جنون کے سامنے ہار کر اپنے قدم پھیر لیے، جبکہ جاتے جاتے وہ شاہ جہان خان کو اور آزاد سے نفرت کروا گئی تھی۔ اگر تم بھی یہاں میری دولت اور شان و شوکت کے لیے ہو تو واپسی کا دروازہ کھولا ہے، بے شک چلی جاؤ، لیکن اگر تم نے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر جانے کی کوشش کی تو شاید مجھ سے برا کوئی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ پر نامحسوس طریقے سے شاہ جہان کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی، اور اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ وہ اس کے اوپر گری، اس کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب تھی۔ خان سائیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، معصوم سے بچے کی طرح اس نے منمناتے ہوئے کہا، اور شاہ جہاں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام لیا تھا۔ حالانکہ تمہیں ڈرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ تم کس کی دسترس میں ہو۔ ایک بار پھر اسے سرگوشیوں سے نوازتے ہوئے وہ بہکا جا رہا تھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن مجھے تمہارے اس قدر قریب آنا پڑے گا۔ شاہ جہاں کے وجود سے سرکنے اور وہ سمٹتے ہوئے خود کو بہکنے سے روکنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو جب مجھے معلوم ہوا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو
تو مجھے لگا تھا جیسے ساری کائنات تھم سی گئی ہے. کتنا منفرد ہوتا ہے یہ احساس جب تمہیں کوئی بتایا کہ تمہارے وجود کا حصہ کسی دوسرے کے وجود میں پل رہا ہے. آہستہ آہستہ اسے جلدی سے آزاد کرتے ہوئے وہ اسے بتا رہا تھا اور وہ انہماک سے سن رہی تھی. یوں جیسے مقدر اس پر مہربان ہو، یوں جیسے رضیہ بی کی دعاؤں کا صلاح مل چکا ہو. آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ اس کے خدشے پر وہ اپنے ہاتھ روکتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا. اگر چھوڑ دوں تو اس پر سوال شاہ جہاں کی طرف سے تھا اور اسے نرمی سے اپنی انگلیاں شاہ جہاں کے لبوں پر جما دی. اس جہاں میں میرا اور کوئی نہیں ہے، اور عورت کی جانب سے یہ اقرار بھی خاصا دل فریب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنا سب کچھ مان کر دے دے، کہ آپ کے بغیر وہ لاوارث ہے. بلکہ اب تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے. شاہ جہان خان اس کا بچہ، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی محبتوں سے بھی نواز دیا جائے. اس کے نرم گداز بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کرتے ہوئے وہ بکھر جانے پر مجبور کر گیا. ان کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے وہ گویا پورے ماحول کو رقص کرنے پر مجبور کر گیا. آہستہ آہستہ اس کی بند آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے وہ اس کے نازک لبوں پر جھکا. اس بار یہ گرفت سخت نہیں تھی، اس بات میں کوئی جنون نہیں تھا، بس محبت تھی. گویا وہ اس کے وجود کے سارے سلگتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا، اور اس دل فریب مرہم کے باعث وہ اپنی نم آنکھوں کو بند کرتی خود کو اس شخص کے حوالے کر کے جو وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اس کا یوں خیال رکھے گا جیسے کہ خیال رکھنے کا حق ہے. اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یقین تھا کہ اس شخص پر جو اپنے سارے خوابوں کو مار کر اسے اپنا چکا تھا، چاہے وہ خوبصورت تھی، اس کی سنہری رنگت چونک جانے پر مجبور کر دیتی، لیکن اپنی حیثیت کے لحاظ سے وہ صرف ایک ملازمہ کی بیٹی تھی، اور اسے وہ کبھی بھی بھولنے نہیں دینا چاہتی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ انا اور مغروری میں لپٹ کر شاہ جہان خان کے نام کے ساتھ داغ لگاتے، بلکہ اسے ہمیشہ ایسے ہی رہنا تھا، چاہے جانے کے قابل، حسین اور دل فریب. صبح کا آغاز خوبصورت تھا. وہ رات بھر اسے اپنی دسترس میں لیے سنوارتا رہا اور اس وقت بڑی گہری نیند میں سویا. اس کے پہلو میں پرسکون تھا. کھروٹ بدلتے ہوئے وہ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مقدر اس پر یوں مہربان ہوگا. یہ سچ تھا کہ اس کے ساتھ رشتے میں بن جانے کے بعد وہ مسلسل اسے سوچتی رہتی، اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی، لیکن جب اس سے ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں جانا، تو وہ بالکل ایک منفرد انسان تھا. شاہ جہاں نے نرمی سے آنکھوں کو کھول دیا. صبح ہی صبح نظر لگانے کا ارادہ ہے محترمہ؟ اس کے بے تحاشا قریب تھا. حوریہ کا دل لرز اٹھا. وہ ذرا سا دور کھسکنے لگی. نہیں تو؟ اس کے یوں منمنانے پر شاہ جہاں نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا. دیکھو، اچھا ہوتا ہے صبح ہی صبح اٹھ کر آپ نے شوہر کو دیکھنا، اور جب ہینڈسم ہو تو اور بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. دیکھو تاکہ تمہارے آنے والا حبی سے میرے جیسا ہو. سرخ چہرے کے ساتھ وہ اچھا خاصا گڑبڑائی. تمہاری حسین آنکھوں میں سوار ابھرا، اور اس سوال کا سمجھتے وہ فوراً سنبھلا. جی ہمارا. اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی. اتنے عرصے میں شاہ جہاں نے اسے پہلی مرتبہ ہنستے ہوئے دیکھا تھا. دکھ سے مانوس چہروں پر جب محبت کے رنگ بکھرتے ہیں تو وہ اور بھی حسین ہو جاتے ہیں، اور اسے یقین تھا کہ یہ چہرہ پہلے سے زیادہ حسین ہو جائے گا. اس کے ساتھ لے کر ہی وہ نیچے آیا. شگفتہ بیگم کا موڈ کچھ بہتر نہیں تھا. جو بھی تھا وہ شاہ جہان کی ماں تھی، اور انہیں ذرا بھی یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی بھی غیر لڑکی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو وہ ان کے بیٹے کے پہلو میں براجمان ہو کر ان کی بہو کا درجہ حاصل کر لے. کیا تم اپنی بیوی سے تصدیق کر چکے ہو کہ اس روز اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے تم تھے؟ شگفتہ بیگم کی سخت آواز نے پورے ماحول میں سناٹا برپا کر دیا. وہ جھکے ہوئے سر کو مزید جھکاتی چلی گئی. میرے خیال میں یہ اس بات کا مناسب وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی جو بات گزر چکی اس کو دہرانا ضروری نہیں سمجھتا میں. ماما، اپنی جانب سے وہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا. جہانگیر صاحب مطمئن تھے. تم اتنی جلدی اسے کیسے تسلیم کر سکتے ہو؟ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے تو کوئی انوکھا کام نہیں. خانوں کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی حیثیت کا ہمسفر ڈھونڈیں. اس بار ناشتہ چھوڑتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور ان کی ساری توجہ اپنے بیٹے اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس کی بیوی کی طرف تھی. میں ندا کو پڑکنے کے بعد یہ سبق حاصل کر چکا ہوں ماما. اس نے پوری بات کا رخ ندا کی جانب گھما دیا، جو اس کی ماں کا انتخاب تھی، جس کے ساتھ منسوب ہو کر اس نے اسے اپنا سب کچھ مانا تھا.
لیکن اس نے کیا کیا یہ سارے گھر والے بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ شگفتہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا تھا کہ اس کے پہلو میں کھڑا ہوا سہارا مضبوط ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے لیے بولنے والا شخص اپنے دل میں اس کی کچھ حیثیت رکھتا ہے۔ سارا دن وہ حویلی میں ہلکے پھلکے کام سنبھالتی رہی۔ شگفتہ بیگم کی نظریں سخت تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے زبان سے دوبارہ ایسا کچھ نہیں کہا۔ ویسے بھی وہ بہت سلجھی ہوئی خاتون تھی، بس ایک بے وجہ ضد کا شکار ہو گئی تھی، ورنہ ان کی شخصیت بری نہیں تھی۔ شاہ جہان نے شادی کے دوران خود اس کے لیے شاپنگ کروائی تھی۔ اس وقت بھی پرپل کلر کے کامدار ڈریس میں وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ بالوں کو سلجھا کر اس نے پشت پر بکھیر دیا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے لبوں پر ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لی۔ معصوم اور حیادار نقوش میں اس کا روپ کافی حد تک نکل آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اچھا خاصی چمک گئی تھی۔ اسے یوں گہری نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر اور پھر گڑبڑاتے ہوئے دور ہونے لگی۔ جب اس نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میرے لیے ہر روز سجا سنورا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کی جھکی نظریں اور گلابی لبوں کو دیکھتے ہوئے مبہم سا مسکرا رہا تھا۔ مجھے تیار ہونا نہیں آتا، میں ان چیزوں کا استعمال نہیں جانتی، وہ صاف کہہ گئی، اور اس کی سادگی پر وہ دل کھول کر مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم اپنی مسز کو سب کچھ سمجھا دیں گے۔ اس کی ناف کو آہستگی سے دباتے وہ مسکرایا تو وہ بھی سر جھکاتے ہوئے مسکرا پڑی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ سب سے پہلے اسے شاپنگ کروائی، سب کچھ اپنی مرضی سے لیا۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ اپنے لیے کچھ بھی پسند کر سکتی، بس وہ جس چیز کو اشتیاق سے دیکھتی چلی گئی۔ شاہ جہان خان نے ہر اس چیز کو اس کی مرکز نگاہ سمجھ کر اٹھا لیا۔ وہاں سے ہٹنے کے بعد وہ اسے سیدھا سیلون لے کر آیا تھا۔ ان کے بالوں کی بھی تراش خراش کر دی اور وہ اس کے بعد ایک اچھا سا میک اپ۔ وہ تو بار بار گھبرائے جا رہی تھی۔ بیوٹیشن نے نرمی سے اسے سامنے بٹھاتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوارنا شروع کر دیا اور وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کافی دن گزرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر خود کو دیکھا تھا اور کتنے لمحے دیکھتی چلی گئی۔ کیا وہ اتنی خوبصورت تھی یا اس سے بھی زیادہ؟ اسے سن رکھا تھا کہ مرد کی محبت عورت کو نکھار دیتی ہے، لیکن اس قدر نکھار دیتی ہے یہ اس نے آج دیکھ بھی لیا۔ خان صاحب مجھے دیکھیں، میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، وہ ہمارے شام کے گول گول گھومتے ہوئے اسے دکھا رہی تھی، اور شاہ جہاں پشت پر ہاتھ باندھے بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ واقعی حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ وہ ہر چیز کو بھول کر اسے دیکھتا رہ جاتا۔ اور پھر اس کے قریب آ کر اس نے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کے سر پر وار دیے۔ تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو جان خان، اتنی خوبصورت ہو کہ اگر میں ساری عمر بھی تمہیں یہیں کھڑے دیکھتا رہوں تو کم ہوگا۔ اور پہلی بار وہ اس کی تیز نظروں پر سرخ ہوتے ہوئے دور ہوئی۔ اپنے شوق کا اور جنون کا اندازہ کرتے وہ بس مسکراتی رہ گئی۔ وہ شام اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت شام تھی۔ اس شام اس شخص نے اسے بتایا کہ محبت کرنا کسے کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر وہ دیر تک پیدل چلتا رہا، اس کے وجود کو محسوس کر کے اسے اپنے سکون کا ذریعہ بنانا چاہا تھا۔ اگر پروردگار نے نکاح جیسا پاکیزہ بندھن بنایا ہے اور اس کے بعد خود ہمارے لیے کسی شخص کا انتخاب کیے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے منتخب کردہ شخص میں نقص نکالتے پھریں۔ وہ بس باتیں کرتی گئیں جیسے برسوں کی بند زبان کو کسی نے کھول دیا ہو، جیسے اب آ کر اسے یقین ہوا ہو کہ اس کے ساتھ موجود شخص اسے بڑے انہماک سے سنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب، میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے آپ کے جیسا بیٹا دے، بہت بڑے دل والا، بالکل آپ جیسا۔ وہ نرمی سے اس کے بال سنوارتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جبکہ اس کے سامنے لیٹا وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے تمہار جیسی بیٹی دے۔ اس کی نظریں حوریہ کی گہرے نقوش پر تھی۔ نہیں خان صاحب، میں بیٹی نہیں چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بیٹیوں کو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار رک گیا تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہو۔ کتنی بار وہ باپ سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن ہر بار اس کا باپ موجود نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا بھی تو اسے ملاقات کرنے ہی نہیں چاہتا۔ اسے کسی کی کوئی فکر نہیں تھی اور شاہ جہان اس کے دکھ کو سمجھتا تھا۔ نرمی سے اس کا سفید ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر جما لیا۔ تو پھر ایسے دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں بیٹی دے جس کا باپ شاہ جہان خان ہوگا۔
इसे दुख छू कर भी नहीं गुजर पाएगा और तब आंखों से वो मुबहम सा मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ अगर मुझे कुछ हो भी गया तो आप हमारी औलाद का ख्याल रखेंगे, चाहे वो बेटी हो या बेटा। और वो तड़पते हुए उठा था। आज तो ये कह लिया, लेकिन आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। इसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए वो तड़प कर कह चुका था। वो लड़की जैसी भी थी, इसकी मोहब्बत थी, इसके साथ रहता था, हर लम्हा इसके पास गुजारता। ऐसी कोई शाम नहीं थी जो इन्होंने एक दूसरे के बगैर बिताई हो। मोहब्बत का आगाज हो चुका था और जो मोहब्बत में जिद और अना की बजाय सिर्फ एहतराम और एहसानमंदी होती है, तब मोहब्बत ऐसे परवान चढ़ती है। और इसे यकीन था वो लड़की सारी जिंदगी इसकी मोहब्बतों पर एहसानमंद रहेगी। उसके सामने जो कभी सर उठाकर बात नहीं करती थी, कुजा वो बेवफाई करती, और वो ऐसी लड़की थी जो घर में भी सबके दिल जीत कर सबके दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी। और यही तो मोहब्बत का आगाज होता है, एक हसीन आगाज जिसका इख्तिताम भी हसीन होता है। बस अगर परवरदिगार पर भरोसा हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। अस्पताल के कॉरिडोर में टहलते हुए इसे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। आज शाम अचानक हुरिया की तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से इसे फौरी अस्पताल ले जाना पड़ा, जबकि शगुफ्ता बेगम तस्बीह पढ़ते हुए मुसलसल दुआ कर रही थी। मामा सब ठीक तो हो जाएगा ना? वो तीसरी बार पलटकर इनसे पूछ चुका था, और इस बार इन्होंने नरमी से उठकर इसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी जान दुआ करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी इसे दरवाजे से डॉक्टर निकलती हुई दिखाई दी। बहुत मुबारक हो खान साईं, बेटी हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर वो इस तरह हालत में इनकी जानिब बढ़ा था। और मेरी मिसेस और डॉक्टर शाइस्ता शगुफ्ता बेगम को देखती हुई मुस्कुराती। जी वो भी बिल्कुल ठीक है, अभी कुछ देर के बाद इन्हें शिफ्ट कर देंगे तो आप मुलाकात कर लीजिएगा। इसकी बरसों की मन्नत पूरी हो गई, खुदा ने इसे बेटी से नवाजा था। इसे ये तो चाहता कि हुरिया जैसी बेटी हो, लेकिन इस बार बाप नवाज जैसा नहीं बल्कि शाहजहां जैसा होना चाहिए, जो इसे हर खतरे से बचा कर रखे, जिसके वजूद पर गर्म हवा का झोंका भी न पड़ने दे। इस नर्म मुलायम वजूद को अपनी हाथों में उठाकर वो अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाया। शगुफ्ता बेगम भी इश्तियाक से इस नन्ही सी जान को देख रही थी। मामा ये बहुत प्यारी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। और शगुफ्ता बेगम ने भी झुककर इसके मुलायम से माथे पर लब रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें मुबारक करे और इसके नसीब अच्छे करे। अब वो होश में आ चुकी थी और ये मंजर देखने के लिए तो इसकी आंखें तरस गई थी। क्या होता अगर आज इसकी माँ जिंदा होती? यकीनन खुशी के मारे मर जाती। मैंने तुम्हें कहा था मेरी बेटी होगी, बिल्कुल हुरिया की जैसी। और वो शाहजहां के चेहरे की जानिब देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन मैंने बेटा चाहा था खान साईं। और वो हल्का सा झिझकते हुए इसके माथे पर लब रखकर इसके कान में सरगोशी कर गया। ठीक है जान, जाने मन, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इसके बाद जल्द से जल्द बेटा लाने का भी इंतजाम करते हैं। और सुर्ख चेहरे के साथ इसे देखते हुए वो नसें झुका गई। आज परवरदिगार इस पर मेहरबान था, ये इसकी खुश नसीबी के दिन थे। खुदा ने इसे अपनी रहमत से नवाज दिया और इस रोज इसने अहद कर लिया कि वो अपनी बेटी के लिए वो खुद को वक्फ कर देगी, ताकि एक बार फिर किसी हुरिया की कहानी ना दोहराई जाए।